आप आए हैं आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा लेता फिर आपके हाथ में। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ये जो लेक्चर्स की सीरीज़ हमने शुरू की है, एक महीने से बरकरार है। 4 लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान हमारे भाई फरहाद अली शाह मेंबर बार काउंसिल हैं, और उससे ज़्यादा बढ़ के हमारे लिए बहुत ही कॉम्पिटेंट एक्चुअली वकील हैं। फौजदारी की साइड के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं। हमारी खुशकिस्मती हैं वो हमारे दरमियान आज हैं। आज फरहाद भाई से हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने बहुत खुशी से एक्सेप्ट की मर्डर ट्रायल के टॉपिक के ऊपर। फरहाद अली शाह साहब अपनी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर हमें एड्रेस करेंगे। फरहाद अली शाह साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर हाई कोर्ट बार का तहे दिल से मशकूर हूँ कि यहाँ पे सब कुछ होता। मुल्क में कहीं पे कोई मसला हो जाए तो हमारा हाउस सबसे पहले अवेलेबल होता है, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे कोई डॉक्टर्स की एसोसिएशन हो, चाहे कोई ट्रेडर्स का मामला हो। लेकिन अगर यहाँ नहीं होता था तो लॉयर्स की बेहतरी के लिए, लॉयर्स की गाइडेंस के लिए ये प्लेटफॉर्म इस तरह से यूज़ नहीं हो रहा था जैसे कि अब होना शुरू हो। मैं बंदा नाचीज़ आपके सामने इन्हीं अदालतों में सारा दिन केसेस करते हैं। लाहौर से ताल्लुक़ नहीं था, सरगोदा से लाहौर आया, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे कई चेहरे बैठे हैं जो दूसरे शहरों से अपनी किस्मत आजमाई के लिए लाहौर आए। लेकिन लाहौर शहर की खूबसूरती है कि ये दोनों हाथों से आपको अपने सीने से लगाता है, लेकिन मेहनत आपने करनी होती है, और अल्लाह ताला की नुसरत अगर शामिल हो तो कोई मंजिल भी ऐसी नहीं है कि जो आप जिसको अचीव ना कर सकते। लॉ कॉलेज पढ़ाने जाता हूँ, हमेशा एक ही बात का एतराज़ रहा मुझसे कि आप थ्योरी पढ़ाते हो, आप प्रैक्टिकल की बात नहीं करते हो। मैं उन एग्जांपल्स में बिलीव नहीं करता कि जी A × B × B × C एंड C × D इज़ इक्वल टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। PPC पढ़ाता था, लड़कों से, स्टूडेंट से हमेशा यही बात की कि आपके सामने न्यूज़ ब्रेक करता है आपका न्यूज़ कास्टर, आप उस न्यूज़ को कन्वर्ट करें अपने पिनल कोड की डेफिनेशंस में। आपने ख़बर सुनी है कि 15-16 लोग जो कि आतशी असला से लेस थे वो आए और उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की दीवारें फलांगी, अंदर गए, रिटेलिएट करने पे फायरिंग की। बच्चे कुछ ज़ख्मी हो गए, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने कत्ल कर दिया। आर्मी आ गई, आर्मी से भी रिटेलिएट किया, आर्मी पे फायरिंग कर दी। कुछ लोग वहाँ पे मारे गए और कुछ लोग वहाँ से भाग जाने में फ़रार हो गए। अब इस खबर को आप अगर PPC में कन्वर्ट करें तो आपको अनलॉफुल असेंबली भी मिलेगी, आपको अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन्स भी मिलेंगे, आपको ट्रेसपास भी मिलेगा, आपको कत्ल अमद भी मिलेगा, आपको अटेम्प्ट टू कत्ल भी इसमें मिलेगा। उसके बाद जब आर्मी से रिटेलिएट करते हुए फायरिंग की है तो आपको ATA के ऑफेंसेस भी इसी के अंदर मिल जाए। तो इतराज़ हमेशा ये रहा कि आप ये एग्जाम्पल क्यों नहीं दे सकते। आप आने वाले स्टूडेंट को सिर्फ गाइडें रटवा के और पहली पोजीशन लेने पे आप गाड़ी पे बिठा देते हैं। वो गाड़ी पे बैठ के जाएगा कहाँ? जाना तो उसने कोर्ट्स में है, और कोर्ट में आके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सिस्टम हमें, ये तो हमें पता है कि ये अदालतें हैं, ये यहाँ पे केसेस होने, लेकिन यहाँ पे सिखाने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं है, और फिर सारी की सारी जिम्मेदारी आपके सीनियर्स के कंधों पे आ जाती है। अब उस सीनियर का कसूर क्या है कि एक इंट्रोडक्शन पे उसने आपको अपना चैम्बर ज्वाइन कराया, आपने उसके ब्रीफ की, मैंने किया ब्रीफ तहस अपने सीनियर का को उठाया ब्रीफ। सुबह उन्होंने बहस करनी थी, उन्होंने तय लगा के तैयारी की हुई थी, मैंने रात को दोबारा पढ़ते हुए सारी तय तबाह कर दी। क्या करे वो आपके लिए। इशू ये है कि प्रैक्टिकल अप्रोच की ना गाइडेंस हमें चैम्बर से मिल रही है, ना गाइडेंस हमें कोर्ट से मिल रही है। आप केस तैयार करके कोर्ट में आते हो,
آپ نے اے سے زی کی طرف جانا ہوتا ہے، صاف موصوف زی سے اے کی طرف آپ کو چلانا شروع کر دیتے. اور پھر میں ججز کی برائی نہیں کرتا، لیکن آج ایک ٹیمپرامنٹ بن گیا ہے کہ یہاں پہ لائرز کمیونٹی کو وزٹ کرنے کا ایک نیا ٹرینڈ آ گیا جو کہ غلط ہے. ایک آدمی تیاری کر کے آیا، ریلیف اس نے اپنے سائل کے لیے لینا ہے، لیکن اس کی عزت کو آپ بحال رکھیں، کیونکہ ایک سسٹم جو ہے اس میں ان کی بھی اتنی عزت ہے جتنی ہماری عزت ہے. تو مرڈر ٹرائل جو ہمارے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں، بے شمار بکس آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی. اور وہ بکس جو ہیں ان بکس میں ایک میں نے بک دیکھی ریسنٹلی، کراس ایگزامینیشن کا فن. اب چیپٹر کھولا ہے جی، اس میں ڈاکٹر سے کرنے کے سوال. ہاں جی، اب 20 سے 30 سوال لکھے ہوئے جی. آپ کو کاغذات کب موصول ہوئے، آپ کو ڈاکٹ کس نے دیا، آپ نے ان سپاہیوں کے شناختی کارڈ چیک کیے. آل ربش. جرا آپ کی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ڈیفینس سے. ادھر آپ کا ڈیفینس کیا ہے. اب لیٹ سپوز آپ کا کیس ایف آئی آر آپ کی ایک 5 لوگوں کے اگینسٹ ہے اور سنگل شاٹ کا کیس ہے. ایک آدمی یا تو جنرلائز رول ہے، پھر تو آپ اسپیسیفیکیشن کی بابت بات کرتے ہو، آپ جرا میں پوچھتے ہو، یا ادروائز ایک آدمی کے اگینسٹ فائر الج ہے، ایک کے اگینسٹ للکارا. اب للکارا والے جو وکیل صاحب ہیں وہ کتاب پڑھ کے آتے ہیں اور آ کے وہ سوال 20 کے 20 پوچھ کے چلے جاتے ہیں، تو کوئی جج بھی اس للکارے والے کو پھر سزا دینے سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا نقصان کرا. سیشن ٹرائل یا مرڈر ٹرائل 265 کے اندر سب کچھ دیا گیا، لیکن وہ 265 اب ایک مثال یہ ہے کہ آپ اس میں پڑھتے ہیں جی سپلائی آف کاپیز. ایک چھوٹی سی بات ہے 265C جی، اب آپ نے پڑھ لیا وہ 265C. 265C کے اندر آپ آج جائیے گا، پڑھیے گا، بوائل اسٹیٹمنٹ کا کہیں ذکر ہے نہیں ملے گا آپ کو. اب کون سی کاپیز ہیں جو آپ کو کورٹ نے پرووائڈ کرنی ہے ایک ایکیوزڈ کو، اور کون سی کاپیز اسے پرووائڈ نہیں کی گئی اور اسے ٹائم دیا گیا تھا فریمنگ آف چارج سے پہلے کہ وہ اپنی ایز اے میٹر آف رائٹ وہ کاپیز جو تھی وہ مانگ سکتا ہے کورٹ سے. لیکن جب آپ کو پتہ ہوگا، پریکٹیکل اپروچ کی بات پتہ ہوگی، تو پھر آپ اس کے رائٹس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے. بات کریں گے آج پریکٹیکل اپروچ کی. بات ہم شروع کریں گے تھیوری سے ایک قدم آگے بڑھ کے. کیا آپ کے پاس، آپ تمام لوگوں کے پاس ایک مرڈر ٹرائل آ گیا، آپ نے بک کر لیا. کئی میرے دوست بیٹھے ہیں جو سیشن میں نظر آتے ہیں، جو سیشن ٹرائل کر رہے ہیں، ان کے پاس کیسز ہیں. آپ کے پاس ایک مرڈر ٹرائل آپ نے بک کر لیا، چاہے وہ ایکیوز سائڈ سے ہے چاہے وہ کمپلیننٹ سائڈ سے. کمپلیننٹ سائڈ سے ہوتے ہوئے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 493 CRPC ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے کی بابت ذکر کرتی ہے پروسیکیوٹر کی. یہ پروسیکیوٹر ساری کی ساری کارروائی جو ہے، ساری پروسیکیوشن جو ہے وہ پروسیکیوٹر کے تھرو ہو. لیکن جب آپ ایکیوز سائڈ سے ہوتے ہیں تو ایکیوز سائڈ سے آپ کو پھر ذمہ داری آپ کی بڑھ جاتی ہے. تھوڑا سا مرڈر ٹرائل کے ساتھ میں مکس کر جاؤں گا نارکوٹکس کے ٹرائل کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی آپ کا زیادہ جو میجر پنشمنٹ کا ٹرائل ہے وہ سیشن میں ہوتا ہے، اور آلموسٹ یہی پیرامیٹرز ہیں جو ہم مرڈر ٹرائل میں لیتے ہیں. یہی پیرامیٹرز نارکو کی کورٹس جو ہیں، CNS کورٹ، یہاں پہ ANF کورٹ ہے. تو فرسٹ تھنگ کہ آپ ایک کیس جب بک کرتے ہو تو فرسٹ اسٹیج یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے پورے. اب ڈاکومنٹس کیا ہیں؟ کویسچن یہ ہے کہ آپ اپنے سائل کے تھرو میں جو باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑی پریکٹیکل اپروچ کی باتیں ہیں، میرا مذاق نہ اڑائیے گا، لیکن آپ کو بڑا فائدہ دیں گی جب آپ پریکٹیکلی کام کریں. ایک فائل ہے پولیس فائل، جس کو آپ بیل دائر کرتے ہو تو ریکارڈ آتا ہے. پولیس فائل ہے. سیکنڈ از جوڈیشل فائل. اب جوڈیشل فائل جس دن پہلے دن چلان آپ کے انٹرسٹ ہوتا ہے وہ فائل ہے جو چلانی ضمنی کے ساتھ جو پروسیکیوشن سے انویسٹیگیشن سے پروسیکیوشن سبمٹ ہوئی اور پروسیکیوشن سے چلان پاس ہو کے پھر سیشن جج صاحب کے پاس آیا اور سیشن جج صاحب سے آگے مارک ہو. تو جوڈیشل فائل اور پولیس فائل سب سے مین چیزیں جو آپ کو چاہیے. اب پولیس فائل کی جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بڑی امپورٹنس کی حامل ہے،
آپ اکثر پولیس فائل پڑھتے ہیں, اس پولیس فائل کے اندر آپ کو دو طرح کی ضمنیاں ملتی ہیں. فرسٹ از بیرونی ضمنی اور سیکنڈ از اندرونی ضمنی. اور ایک ذکر آپ نے اکثر سنا ہوگا پیٹ ضمنی. اب 161 کا اسٹیٹمنٹ کوئی بھی پولیس اگر کسی کا بیان ریکارڈ کرے گی تو وہ 161 کے تحت لکھے گی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اگر پولیس فائل آپ نے دیکھی ہے تو اس میں دریافت لکھتا ہے آئیو کہ جی میں فلاں جگہ گیا, میں فلاں سے ملاقات ہوا تو میں نے فلاں سے دریافت کرنے پہ مجھے فلاں اشخاص ملے اور انہوں نے یہ بیان کیا. یہ اسٹیٹمنٹ ہے جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ 161 کے زمرے میں نہیں لکھی گئی, لیکن وہ بوائلڈ اسٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے. وہ بوائلڈ اسٹیٹمنٹ کہلاتا ہے اور اس بوائلڈ اسٹیٹمنٹ کی کاپی بھی آپ لے سکتے ہیں. ویسے نارملی کورٹس آپ کو 161 میں لکھے گئے گواہان کی کاپیاں پرووائڈ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کیلنڈر آف وٹنسز جو ہے فہرست گواہان کے اندر آئیو صرف انہی گواہان کی بابت ذکر کرتا ہے جس کے اس نے 161 کے بیان لکھے ہوتے ہیں. لیکن جب اگر آپ چلانی ضمنی پڑھیں اور اس کے اندر اس نے ایک لفظ خفیہ اور اعلانیہ تفتیش کا حوالہ دیا ہو تو پھر آپ کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا کہ اس قسم کے کیس میں جس میں اس نے اپنی فائنڈنگ دیتے ہوئے خفیہ اور اعلانیہ تفتیش کا ذکر کیا, پھر آپ بوائلڈ اسٹیٹمنٹ میں ریکارڈ کی گئی دریافتوں کی کاپی بھی کورٹ سے اس وقت طلب کریں کہ جس وقت آپ کو کاپی سپلائز کی گئی تھی اور آپ کو اس کے بعد وقت دیا گیا تھا کہ آپ مزید اگر کوئی کاپی لینا چاہیں تو آپ لے سکیں. ریزن بیہائنڈ فنومنا کیا ہے اس کے پیچھے کہ کسی سٹیج پہ آپ کو وہ ایویڈنس میں پٹ کر سکتا ہے. ایون ادروائز آئیو اپنی اسٹیٹمنٹ جب ریکارڈ کراتا ہے تو وہ اس کے اندر اپنی اوپینین کی بابت لکھوا جاتا ہے. اب آپ کو اس اوپینین کی بابت لکھوا گیا لیکن آپ کے پاس وہ کاپیز ہی نہیں تھی تو وہ آپ اس کو پٹ نہیں کر سکتے. لیٹ سپوز کس طرح سے کہ آپ اگر ڈیفینس کونسل ہیں تو آپ نے کنفرنٹ کرانا ہے اس کو. میں بھی آگے آپ کو کنفرنٹیشن کے پروسیس کی طرف جاؤں گا تو یہ پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. آپ نے اسے کنفرنٹ کرانا ہے کہ تم نے فلاں گواہ کی, یہ جو خفیہ اور اعلانیہ تفتیش کی تم بات کر رہے ہو یا اپنی اوپینین دے رہے ہو, تم نے 161 کے ان کے اسٹیٹمنٹ نہیں لکھے. وہ آپ کو جواب دے گا کہ جناب میں نے 161 کے اسٹیٹمنٹ لکھے ہیں. تو آپ اس کو پٹ کریں گے فہرست گواہان کی طرف کہ بتاؤ پھر وہ فہرست گواہان میں وہ کس نمبر پہ گواہان ہیں اور کیا کورٹ نے انہیں سمن کیا. تو اس کی بات جھوٹ پہ مبنی ہوگی. آپ اس کو اگر تو وہ ہاں کرتا ہے وہ تب بھی پھنس گیا, اگر وہ نہ کرتا ہے تو پھر آپ نے جو بوائلڈ اسٹیٹمنٹ میں ریکارڈ کیے گئے اسٹیٹمنٹ تھے ان کی کاپیاں کورٹ میں کنفرنٹ کرانے کے لیے پیش کر سکتے ہیں اور کورٹ بالکل اس کو کنفرنٹ کرے گی کہ یہ اس نے جو بات کی ہے یہ اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق اس نے یہ غلط بات کی ہے. اور کیونکہ آپ نے بیسیکلی اسٹیٹمنٹ جو دے رہا ہے وٹنس اس کے کنڈکٹ کو بھی آپ کورٹ کے سامنے لاتے ہو. اگر وہ کنفرنٹیشن میں آتا جائے گا تو آپ سمجھیں کہ ڈاؤٹس کریٹ ہوتے جائیں. اور آپ جو سپریم کورٹ کی 2014 ایپکس اگر سپریم کورٹ کی 2014 کی ججمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سلائٹ ڈاؤٹ بھی آتا ہے تو اس کا فائدہ ایکیوز کو تو ہونا ہی ہونا. وہ تو 1861 سے آن ورڈ یہ کہا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو کلین چٹ کر دی جائے, پھر اس کو کلین ایکویٹل اس کا کیا جائے گا. آپ اس کو میٹیگیشن میں نہیں لے کے جائیں گے, آپ اس کو پھر کلین چٹ کی طرف لے کے جائیں. اب یہ بات آتی ہے کہ اندرونی اور بیرونی ضمنی. آپ اپنے, میں کسی سے نہیں پوچھوں گا, آپ اپنے اندر سوال کریں آپ کا اندر کا من کیا جواب دیتا ہے, کیا اندرونی اور بیرونی ضمنی کا کیا ڈفرینس ہے. سمپلسٹ پولیس رولز آپ پڑھیں گے, بڑی بڑی موٹی کتابیں آپ کو ملیں گی, بڑے بڑے اسکالر سے آپ پوچھیں گے, لیکن وہ ہر آدمی اپنی ایک سیلف سٹائل سی بات میں آپ کو جواب دے گا. جب بھی تفتیش شروع کرے گا کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر تو وہ فارم یوز کرے گا, بیرونی ضمنی کا فارم, وہاں سے وہ تفتیش شروع کرے گا, اس کو ایک نمبر لگائے گا اور اس نمبر کے ساتھ اس کی ڈیٹ لکھے گا اور وقت لکھے گا کہ آج میں نے تفتیش اس تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ شروع کی ہے. اب وہ بیرونی ضمنی ڈیٹڈ فلاں نمبر اس کا لگائے گا. اس کے بعد جب وہ فارم اس کا ایک صفحہ اور اس کی بیک سائڈ ختم ہو جائے گی لیکن ابھی اس کی بات چل رہی ہے, وہ تفتیش جو انکوائر کر رہا ہے وہ اس کو لکھنے کے لیے مزید اس کو کاغذات درکار ہیں,
تو وہ بیرونی ضمنی کے فارم کی بجائے وہاں اس کے ساتھ کنٹینیوشن شیٹ کے اندر جیسے آپ پیپر دیتے تھے تو آپ ایکسٹرا شیٹ لگاتے تھے، وہ ایکسٹرا شیٹ لگائے گا، چاہے اس کو 10 شیٹیں لگیں چاہے اس کو 20 شیٹیں لگیں، لیکن جو اس نے ایک ڈیٹ کے اندر آج کے دن کے اندر تفتیش مکمل کی ہے وہ ان فارمز کو لگانے کے بعد اس کو اندرونی ضمنی کے زمرے میں لکھے گا، اور وہ جتنے فارم بھی ایکسٹرا شیٹس کی صورت میں یوز کرے گا وہ سارے کے سارے اندرونی ضمنی کہلائے گا۔ وائڈ اسٹیٹمنٹ جتنی وہ دریافتیں لکھے گا جس کو عرف عام وہ پیٹ ضمنی کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کی اسٹیٹمنٹ لکھے گا۔ اب آج تفتیش اس نے مکمل کر لی، بیرونی ضمنی نمبر 1 ڈیٹڈ فلاں فلاں، اب 4 دن اس نے اس کی تفتیش نہیں کی، 4 دن گزرنے کے بعد 5ویں دن اس نے آج پھر اپنی تفتیش شروع کی۔ آج وہ لگائے گا بیرونی ضمنی نمبر 2 لگائے گا، فارم پہ لکھے گا، ڈیٹ لکھے گا، وقت لکھے گا، اور پھر وہ اندرونی ضمنی کے 4 لگا کے شروع کر دے۔ اب اس سے اگلے دن پھر اس نے تیسرے دن شروع کی تفتیش، تو تیسرے دن پھر وہ بیرونی ضمنی کا فارم لکھے گا اور وہاں سے اس کا ضمنی نمبر 3 لکھ کے اس طریقے سے پولیس اپنی فائنڈنگ مکمل کرے گی۔ اب پولیس انویسٹیگیشن جب مکمل ہو جائے گی، اب 2 باتیں آپ کے سامنے یہاں پہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ فرسٹ از کہ چلان مکمل اور چلان نامکمل۔ اکثر آپ لوگوں کے سامنے جو کیسز آئیں گے اس میں لکھا ہوگا چلان نامکمل۔ اب 4 لوگ تھے جو نامزد تھے، اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، 4 لوگ تھے جو نامزد تھے اور 3 لوگ نامعلوم تھے۔ نامزد میں سے 2 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور ایک نامعلوم کو گرفتار کیا گیا، جس کا تتمہ بیان میں انٹروڈیوس کر دیا مدعی نے کہ جی میرا نامعلوم ایک جو شخص ہے اس کا یہ نام۔ اب ان 3 کی حد تک جو پولیس تفتیش اپنی مکمل کرے گی، ان ملزمان کی حد تک یہ تفتیش مکمل ہوگی۔ گنہگار یا بے گناہ کی بابت وہ اپنی فائنڈنگ دے دے گا، لیکن وہ اس کے چلان پہ نامکمل لکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیس جو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے، اس FIR کی حد تک ابھی ملزمان ٹریس ہونے ہیں یا ابھی ان کے نامزد ملزمان پکڑے نہیں گئے، ان کی حد تک وہ اس مقدمے کی حد تک چلان نامکمل چل رہا ہے، اس لیے وہ اس کو نامکمل چلان لکھواتا ہے۔ انلیس کہ تمام ملزمان، کئی کیسز ایسے ہیں 2 ملزمان تھے، دونوں ہی پہلے دن انٹروڈیوس تھے FIR کے اندر، دونوں ہی پہلے دن پکڑے گئے، ایک کو انہوں نے تفتیش میں لکھا یہ گنہگار اور دوسرے کو لکھا یہ بے گناہ، انہوں نے چلان بنا کے اس کا بھجوا دیا۔ اب چلان بنانے کی طرف آ جاتا ہے۔ پولیس اپنی فائنڈنگ جو بھی دے گی، کلیکشن آف ایویڈنس کرے گی، چلانی ضمنی لکھے گی۔ تفتیشی جب اپنی تفتیش مکمل کر لے گا وہ اس کی چلانی ضمنی لکھے گا، اور چلانی ضمنی لکھنے کے بعد وہ اس کا چلان بنا کے اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس آپ نے چلان فارم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اس چلان کے اندر نیچے ساری پرتا جات لکھا جاتا ہے کہ جناب اس کے ساتھ کیا کیا، کہ اس کے ساتھ FIR کی کاپی ہے، اس کے ساتھ تتمہ بیان کی کاپی ہے، اس کے ساتھ فرد بیان کی کاپی ہے، وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ جو چلان کے ساتھ اس نے جمع کروائے وہ سارے کے سارے اس کی تفصیل دستاویزات کے اندر مینشن کرے گا۔ اب آپ کو میں نے ایک ورڈ یوز کیا، فرد بیان۔ فرد بیان ایک سٹیٹمنٹ ہے 154 CRPC کے تحت ایک آدمی اگر کسی بھی پولیس آفیشل کو کسی واقعے کی بابت اپنا ورشن لکھواتا ہے یا اس کو لکھی ہوئی فارم میں دیتا ہے، یہ 2 باتیں آپ 154 پڑھیں گے کہ یا وہ لکھا ہوا دے گا یا اس کو لکھوائے گا، وہ ریڈیوس انٹو دی رائٹنگ کرے گا، اس کے نیچے سائن کروائے گا اور اس کا انگوٹھا ثبت کروائے گا، اس کے نیچے فار دی رجسٹریشن آف کیس۔ یہ فرد بیان ہے، چاہے وہ لکھی ہوئی فارم میں لایا تھا یا اس نے اورلی بیان کیا تھا اور اورلی بیان کرنے پہ انہوں نے تحریر کرنے کے بعد اس سے لگوایا۔ بیسیکلی یہ بنیاد ہے کسی بھی کیس کی، یہاں سے کیس آپ کا فوجداری سٹارٹ کرتا ہے، اس کے بعد FIR رجسٹرڈ کی جائے گی۔ لیکن اب آپ کا ٹرائل سٹیج پہ سب سے پہلے آپ کا جو گواہ نارملی ریکارڈ ہونے کے لیے آتا ہے وہ آپ کا کمپلیننٹ ہے۔ کمپلیننٹ اپنا بیان سارا لکھواتا ہے۔ اب آپ اس کو یہاں پہ ذہن میں 2 باتیں رکھیے، جکسچا پوزیشن پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ ایکیوز سائڈ سے ہیں، آپ لوگ کمپلیننٹ سائڈ سے، آپ کا کمپلیننٹ سائڈ سے جو اشخاص ہیں ان کا ایک گواہ آیا، اب انہوں نے اس کو جب پیش کرنا ہے، جب اس نے اپنا ساری کے سارا واقعہ بیان کر دیا تو پھر اس نے کہنا ہے کہ جناب میں نے 1 عدد اپلیکیشن دی تھی اور برائے دراج مقدمہ آپ اس کو وہ اپلیکیشن دکھائیں گے۔ ویسے یہ پروسیکیوٹر کا کام،
کہ یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن یہی ہے, وہ کہے گا جی یہ بالکل یہی ہے, یہ جو نیچے سائن ہوئے ہیں یہ انگوٹھا آپ کا ہی ثبت کیا ہوا جی میرا ہی ہے, سر اس کو ایگزیبٹ کیجیے گا. وہ ایگزیبٹ کرے گی کورٹ کہ یہ اس نے اپنے سائن کو انگوٹھے کو پہچانا ہے, ویریفائی کیا کہ واقعی یہ اس کا ورشن ہے اور اس نے یہ ریکارڈ کروایا تھا. اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی ہے جی, ایف آئی آر ایگزیبٹ ہو گئی. اس طرح سے اس کا اسٹیٹمنٹ کور کر دے. اب اسی طرح باقی جو پروسیکیوشن کے وٹنسز ہیں, 161 کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سائن یا انگوٹھا اس کو آئیو نہیں کرواتا, صرف اس کو 161 کے سیکوینس میں لکھتا ہے. اسی طرح باقی گواہان آئیں گے وہ اپنے سارے کے سارے. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنا یہ ہے, کمپلیننٹ سائڈ کو میں بیان کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ جس گواہ کا سائن, جس گواہ کا آپ بیان ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں, کیا کسی ریکوری پروسیڈنگ کا تو وہ گواہ نہیں ہے کہ کہیں اس نے کوئی پسٹل برآمد ہو رہا تھا اس میں فرد کا گواہ تو نہیں ہے. تو آپ نے جو اس کا فرد بیان کا اسٹیٹمنٹ تھا کمپلیننٹ کا, اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے اس دن کو کہ جہاں پہ اس نے ایف آئی آر درج کروا لی کہ جناب فلاں تاریخ کو میں شامل تفتیش ہوا تھا اور میرے سامنے ملزم نے یہ انکشاف کیا کہ جناب فلاں جگہ پہ میں نے وہ ویپن چھپایا, میں برآمد کر سکتا ہوں, اور میں پولیس کے ساتھ تھا اور اس نے یہ ویپن برآمد کرایا اور پولیس نے وہاں پہ فرد بنائی اور میرا اس نے بطور گواہ اس پہ سائن کروایا تھا, میں فرد کا بھی گواہ ہوں. تو یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جو 161 کے اسٹیٹمنٹ میں آپ کو نہیں ملے گا. اس کا 161 کا اسٹیٹمنٹ اس ریکوری کی حد تک تفتیشی نے لکھا ہوگا, لیکن کب لکھا ہوگا؟ جس دن کی ضمنی کے اندر اس کی ریکوری کی پروسیڈنگز کی گئی ہوں. لیکن اب آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ کمپلیننٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ نے اس کے جتنے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں, اس کے جتنے بھی 161 کے اسٹیٹمنٹ ہیں, اس کی ایک ہی اسٹیٹمنٹ جو وہ کورٹ کے سامنے دے رہی ہے, آپ نے تمام کی تمام چیزیں اس میں اس کی مینشن کروا دی. یہ نہ ہو کہ آپ اس کے 161 جو 154 کا اسٹیٹمنٹ تھا جو فرد بیان تھی اس کے مطابق آپ نے کروا لیا اور باقی آپ بھول گئے, اب آپ ریکوری کی بھی اڑ گئی, ان کی ریکوری بھی اڑ گئی. تو اس طرح سے آپ نے اس کو فائل کو پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے اس گواہ کی 161 کے اسٹیٹمنٹ کس کس ڈیٹ کو اور کس کس زمرے میں ریکارڈ کیے گئے. یہ بڑی امپورٹنس کا یہ باتیں آپ کی, یہ بہت ضروری باتیں کہ آپ کو اپنی مثل کا پتہ ہو کہ جو آپ کیس کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک گواہ کا کس کس ڈیٹ کو 161 کا کس کس ٹائم پہ کس کس چیز کا بیان ریکارڈ کیا. اسی طرح اب میں ان کی طرف آ جاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اب سارے کے سارے اسٹیٹمنٹ لکھے گئے, کمپلیننٹ نے اپنی اسٹیٹمنٹ لکھا دی, گواہان نے اپنا اسٹیٹمنٹ لکھوا دی. اب آپ کی آگی بات آپ کی حسن نظر کی, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آئدر وے اب اس نے کیا کیا چیزیں جو ہیں اپنے پریویس اسٹیٹمنٹ سے ایڈ آن کی ہیں, یا اس نے اپنی کون کون سی چیزیں جو ہیں اپنے پریویس اسٹیٹمنٹ سے مائنس کر گئے. لیٹس سپوز اب جنرلائز رول تھا ایف آئی آر کے اندر کہ جی اے بی سی ڈی آئے 4 لوگ اور ان 4 لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ کی اور ان 4 لوگوں کی فائرنگ سے فلاں شخص جو تھا میرا جو بھی عزیز تھا وہ زخمی ہوا, مضروب ہوا, ہاسپٹل جا کے وہ فوت ہو گیا. یہ ایف آئی آر کے اندر اس کا جنرلائز رول تھا. اب اس نے کیا کیا, اس نے کہا جناب اس وقت جب میں نے ایف آئی آر درج کرائی تھی میں غم میں تھا اور میں پریشان تھا, میں نہیں لکھوا سکا. اے نے جو تھا وہ اس کو جفا مارا تھا اور بی نے للکارا مارا تھا, سی نے فائر مارا جو اس کے پیٹ میں لگا یا اس کے کمر پہ لگا اور اس کے فائر سے یہ ڈیتھ ہو. اب اس نے یہ سارا کا سارا رول چینج کر دیا. اب آپ نے اس کو یہاں پہ آ کے آپ نے اس کو کنفرنٹ کرانا کہ بھئی یہ جو آپ نے یہ جو بات لکھوائی ہے کہ جی فلاں شخص جو تھا اس نے جفا مارا, یہ آپ نے اپنے جو پولیس کو بیان دیا تھا, جو آپ نے اب اگر لیٹس سپوز آپ پوچھ رہے ہیں کمپلیننٹ کو تو آپ اس کو ریفر کریں گے اس کا فرد بیان جہاں سے ایف آئی آر درج ہوئی تھی. اور اگر آپ 161 کا بیان ریفر کر رہے ہیں کسی گواہ کا تو پھر آپ اس کو یہی پوچھیں گے کہ بھائی تم نے جو پولیس کو بیان اپنا لکھوایا تھا اس میں یہ بات لکھوائی تھی. وہ آپ کو کہے گا 2 باتیں ہو سکتی ہیں, ایک وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے نہیں لکھوایا تھا, تو آپ کی بات آپ نے جرا میں یہ چیز آپ نے اسٹیبلش کر لی کہ یہ اب امپروومنٹ کر رہا ہے, وہاں پہ آپ کو کنفرنٹ کرانے کی ضرورت نہیں. لیکن وہ پھر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے, کہتا جی میں لکھایا سی, تو پھر آپ اس کہتے ہیں کہ سر دیکھیں اس میں نہیں, تو وہ پھر اس کو آپ اپنے پاس جو کاپی تھی, اب یہاں پہ آپ نے کوئی بات ذہن میں لانی ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے بوائل اسٹیٹمنٹ جو پیڈ ضمنی لکھی ہے وہ بھی آپ نے کاپیاں لینا آپ کا رائٹ ہے.
تو آپ اس کو کنفرنٹ کرائیں گے. جو آپ کو کاپیز 265C کے تحت پرووائڈ کی گئی تھی, آپ ان کو وہ کاپی دیں گے کہ جناب یہ دیکھیے اس کے اسٹیٹمنٹ میں یہ نہیں ہے. وہ پھر اس کو کنفرنٹڈ ود ایگزیبٹ, جو بھی ایگزیبٹ کوڈ لگائے گی, ایگزیبٹ فلاں فلاں ویئر اٹ واز ناٹ سو ریکارڈڈ, کہ یا ویئر اٹ واز سو ریکارڈڈ, کہ اگر اس کو لکھا تھا اور اس نے مائنس کیا تو اور لکھا جائے گا, اگر وہاں پہ نہیں لکھا تھا بیٹھ کے ویئر اٹ واز ناٹ سو ریکارڈڈ. تو اس طرح سے وہ آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے آپ کنفرنٹ کراتے جاؤ گے اور ایون ادروائز کہ آپ نے ساری کی ساری ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو اس نے ایڈ کی ہے یا مائنس کی ہے, آپ کنفرنٹ کرا کے اپنی کنفرنٹیشن کے سیکوینس میں ساری کی ساری اسٹیٹمنٹ آپ لکھواؤ. اب اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن, پرابلم ہمارا جہاں سے ایمرج کرتا ہے, آپ لوگ جرا کر رہے ہو, سب سے پہلی چیز آپ کو مرڈر ٹرائل کے اندر آپ کو اپنا ڈیفینس پتہ ہونا چاہیے. آپ کا ڈیفینس ہے کیا؟ اور میں نے کیس کیا یہاں پہ ابھی ایک روین فائل کی, بڑی حیرانگی اس کیس کو پڑھ کے. مجھے نہیں پتا وہ وکیل صاحب بھائی ہوں گے, ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کیا اس میں سوچا. تھرو آؤٹ ان کا ڈیفینس سجیشنز میں یہ تھا کہ مدعی کا بھائی قتل ہوا ہے, وہ مدعی کو پوچھتے ہیں کہ اس سے پہلے تمہاری بیوی جو تھی وہ قتل ہوئی تھی؟ اس نے کہا جی بالکل قتل ہوئی تھی. اس نے کہا کہ تم اور تمہارے بھائی, یہ جو مقتول تھا اس کیس کا, وہ دونوں اس قتل کے کیس میں چشمدید گواہ تھے. جی درست ہے. اور وہ جو ملزمان تھے وہ یہ فلاں فلاں ہیں. جی درست ہے. تمہیں وہ ملزمان منع کرتے تھے کہ تم پیروی سے باز آ جاؤ, تمہارے بھائی کو بھی منع کرتے تھے, اور تم باز نہیں آئے تو ان لوگوں نے آ کے یہ تمہارے بھائی کو قتل کیا. دس از سبسٹیٹیوشن پلی, کہ سبسٹیچیوٹ کیا. کمپلیننٹ نے مارا, کسی اور نے تھا, ہمیں ناجائز طور پہ ملوث کر دیا. اگلا سجیشن دیا کہ جی کیونکہ تم علاقے کے اندر تمہاری ریپوٹیشن خراب ہے, تمہارے انلیگل بزنسز تھے, ہم تمہیں منع کرتے تھے, اور تمہارے سے ہماری ال ول تھی اس بات پہ, تم نے ہمیں ناجائز ملوث کر. دیز آر دی سجیشنز. 342 اسٹیٹمنٹ آیا, اس میں بھائی صاحب نے پورا کا پورا موقع بھی چینج کر دیا. بھائی صاحب نے کہا کہ جناب 2 اشخاص تھے, ہم مطلب 4 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر تھی, 2 اشخاص ہم آئے محلے میں, ان لوگوں کا غلط قسم کے بزنسز تھے, ہمارے ذہن سے ال ول چل رہی تھی, ہم نے انہیں آ کے منع کیا کہ تم یہ یہاں محلے میں اس قسم کی حرکتیں نہ کرو. یہ غصے میں گھر گیا, یہ گن لے کے آیا, اس نے ہمارے پہ حملہ کر دیا, اور ہم نے اپنے سیلف ڈیفینس میں ہم نے اس کو جب اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کی تو اس فائرنگ سے اس کی ڈیتھ. اب دیکھیں کہ سجیشنز آپ کی دھری کی دھری رہ گئی. وہاں آپ سبسٹیٹیوشن کی پلی لے رہے ہیں, یہاں پہ آپ آ کے آپ سیلف ڈیفینس کی پلی لے رہے ہیں. چلو مان لیا کہ جی ملزم جو ہے وہ کئی پلیز لے سکتا ہے, تو پھر آپ نے اگر سیلف ڈیفینس کی پلی لی ہے تو پھر اونس آپ پہ شفٹ کرنا ہے. پھر آپ نے 340 سب سیکشن 2 میں جا کے آن اوتھ آنا ہے. ادھر آن اوتھ آ کے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ واقعی سیلف ڈیفینس میں نے قتل کیا. اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پروسیکیوشن نے تو اپنا کیس ثابت کرنا ہی کرنا ہے, لیکن آپ فٹ ہو گئے اس کے اندر کہ مارنا آپ مان گئے, اور مارنا اب اگر سیلف ڈیفینس کی پلی آپ ثابت نہیں کر سکتے تو سمجھیں کہ پھر آپ کی کوئی میٹیگیشن نہیں ہے, پھر آپ نے پھندا اپنے ہاتھ سے اپنے گلے میں ڈال دیا. تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے, جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے آپ کا ڈیفینس. اور میں آپ کو چھوٹی سی بات, اپنا ایک ذاتی زندگی کا آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں, آپ اس کو کر کے دیکھیے گا. مجھے تو زندگی میں بڑا فاقہ ہوا ہے. میرے پاس اگر کیس ایکیوز سائڈ سے آیا نا جی, تو سب سے پہلے میں نے اس کو کمپلیننٹ کی نظر سے دیکھا ہے, اور پھر کمپلیننٹ کا وکیل بن کے اس کیس کو سارے کے سارے اس کے پیرامیٹرز واچ کیے ہیں. اس کے بعد پھر تیاری کی ہے کہ ایکیوز سائڈ کے لیکوناز اس کے اندر کہاں کہاں. تو اس طریقے سے آپ, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے کیس اب ایکیوز سائڈ سے, آپ نے سارا کیس ایکیوز سائڈ سے پڑھ لیا. اس فارمولے سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کئی چیزیں جو آپ کو سرپرائزنگلی آپ کے سامنے جا کے کورٹ میں آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی, کیونکہ آپ نے اپنے مائنڈ کو اس کے اوپر پہلے سے تیار کیا ہوگا. اور آپ کے سامنے بڑی چیزیں ایسی ہوں گی, جب آپ نے کمپلیننٹ سائڈ سے اس کو واچ کیا ہوگا تو آپ کے ذہن نے وہ کئی چیزیں آپ کے سامنے اسٹیبلش کی ہوں. اب اس کے بعد ایک 342 کا آپ ایک سوال اپنے ذہن میں لائیں. 342 کے اندر
یہ سوال اگر نہ ہو تو 342 کا اسٹیٹمنٹ ہو گئی. Why the witnesses deposed against you? Why this case against you? اب یہ دو سوال جو ہیں, ان دو سوالوں کی تیاری آپ نے ویری فرسٹ ڈے سے لے کے چلنا آپ نے اس کو. اور